अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज 15 मई है और आज 15 मई है योम नकबा। ये हर साल मनाया जाता है। सबसे पहले मैं नकबा की तारीफ़ कर दूँ। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका माना है तबाही, आफत, बड़ी मुसीबत और क़यामत कुबरा। आप कहेंगे कि नकबा क्या है? आज हर नौजवान को, मुहक्किक को, तालिब इल्म को, हर मुसलमान को, पाकिस्तानी को जानना चाहिए कि नकबा क्या है और इसे योम नकबा क्यों कहते हैं। ये 15 मई को मनाया जाने वाला एक यादगारी दिन है, याद रखें। और इसकी वजह तस्मिया ये है कि 14 मई 1948 को अल-कुद्स के अरबों के पेट में, उनकी पीठ में खंजर घोंपा गया और एक नाजायज़ गासिब सहूनी रियासत का क़याम। और उसके नतीजे में अगले ही दिन 15 मई को चंद घंटे गुजरे थे कि लाखों फ़लस्तीनियों को बड़े पैमाने पर उनके घरों से बेदखल किया गया। मैसिव किलिंग हुई, जिसे कत्लेआम कहते हैं, जेनोसाइड हुआ। उनके वतन की तबाही की ये दिन याद दिलाता है। अरबी में नकबा सानिहा को भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे डिस्ट्रक्शन कहते हैं, मैसिव डिस्ट्रक्शन का लफ्ज़ भी बोला जाता है। 14 मई 1948 को इजराइल का गासबाना कब्ज़ा, जिसके अगले दिन 7 से 8 लाख फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल किया गया। 7 से 8 लाख। और हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा बेदखली कभी भी नहीं हुई। फिर इस दौरान 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी देहात और शहर सफ़े हस्ती से मिटा दिए गए और फ़लस्तीनी मुआशरे को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। और फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती जब घरों से निकाला गया तो उनको मुख्तलिफ पनागुज़ीन कैंपों में बसाया गया, जहाँ पर उनकी टारगेट किलिंग की गई, असैसिनेशन की गई। और एहतिजाज और अलामात के तौर पे हर साल फ़लस्तीनी दुनिया भर में एहतिजाज करते हैं और अपने घरों की चाबियाँ, ये चाबी अगर मैं आपको दिखा सकूँ, वो अपने पास रखते हैं, जो उनके वापसी के हक़ की अलामत है। ये चाबियाँ पुरानी चाबियाँ होती हैं, जंग आलूद तो ज़रूर हैं, लेकिन याद दिलाती हैं कि हमारा असली वतन, उस पे हक़ फ़लस्तीन पे मुसलमानों का है, हमें बेदखल किया गया। तो ये चाबियाँ एक अलामत है। फिर इसका आगाज़ बाज़ाब्ता तौर पे 1948 में 98 में यासिर अरफ़ात ने, हुर्रियत रहनुमा थे फ़लस्तीन के, उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन 1949 में ये एहतिजाज शुरू हो गया था। उस वक्त से मनाना शुरू कर दिया था योम नकबा फ़लस्तीनियों ने। और देखा जाए तो 2500 कबल मसीह बिलाद अरब के आने वाले केनानी वहाँ पे आबाद हुए थे। इस बैतुल मक़दस को अर्ज़ केनान भी कहते हैं। और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ये फ़तह हुआ, फिर अमन का गहवारा बना। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़तह से लेके उस्मानी सल्तनत तक 400 साल तक फ़लस्तीन मुसलमानों के ज़ेरे असर रहा। खुशहाली थी, ट्रेड कारवान्स थे। लेकिन जब से गासिब सहूनी रियासत ने यहाँ पे पंजे गाड़े हैं, अभी तक जो डिटेल्स आ रही हैं, अक्टूबर 2023 से 25 तक 1 लाख से ज़ायद मासूम फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। हज़ारों अभी मलबे के ढेर तले दबे हैं। और पनागुज़ीन कैंपों में जो बच्चे खाली थालियाँ लेके जाते हैं, उन्हें भी निशाना बनाया जाता है। अभी कल अखबार फ़लस्तीन की रिपोर्ट देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बच्चे खाली बर्तन लेके खाने के लिए जा रहे थे, उन्हें गाड़ियों के साथ रस्सियों से बांधकर इजरायली फ़ौजियों ने जिंदा घसीट कर उन्हें मार दिया। और कल की एमनेस्टी और मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट सारे आलम इस्लाम के चेहरे पर तमाचा है। फिर मुझे सूरह हज की और सूरह निसा की आयत नंबर 75 याद आ जाती है। मा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह वल मुस्तदअफीन मिनर रिजाल वल विल्दान वन निसा यक़ूलून रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रियतिज़ ज़ालिम अहलुहा। फिर वो आयत याद आ जाती है कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में क़िताल नहीं करते। उन कमज़ोरों के लिए, औरतों के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए जो हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रियतिज़ ज़ालिम अहलुहा, मौला इन जालिमों की बस्ती से हमें निजात दिला। वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, या हमारे लिए कोई वली मददगार भेज। आज ये आयत तरोताज़ा है, 57 इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों के ज़मीर पे दस्तक दे रही है कि मा लकुम ला तुकातिलून फ़ी सबीलिल्लाह
ہم مجدہ جاں فضا بلند کرتے رہیں گے. آج بات کریں گے نکبہ کی کیا اہمیت ہے اور اسرائیل جو ایکسپینشنزم کے تحت آگے بڑھ رہا ہے اور فلسطینیوں کو واپس اپنے وطن میں کیسے بھیجا جائے. ان سارے ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں فلسطینی صحافی چیئرمین فلسطین فاؤنڈیشن جناب جلال الفرہ صاحب. جلال بھائی بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں چیئرمین تحریک جوانان پاکستان عبداللہ حمید گل صاحب. عبداللہ بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں موٹیویشنل اسپیکر اسکالر جناب امتنان احمد صاحب. امتنان بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. امتنان بھائی آپ سے ہی آغاز کرتا ہوں. یوم نکبہ کی تمہید میں نے آپ کے سامنے رکھی. فلسطینی کتنا انتظار کریں گے واپس اپنے گھروں کو جانے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ڈاکٹر صاحب. بڑا امپورٹنٹ اور بڑا عجیب سا سوال ہے کہ کتنا انتظار کریں گے، کیونکہ جو انتظار کر رہا ہے اس کے پاس اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی ان چابیوں کا جن کا آپ ذکر کر رہے تھے ان کے استعمال کے لیے، وہ زمین جو 48 میں چھین لی گئی اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے کوئی ریسورسز نہیں ہے. جب ان کے سامنے ٹینکس آتے ہیں تو ان کے پاس پتھر مارنے کے سوا کوئی اور آپشن نہیں ہے. تو یہ انتظار وہ صرف اپنا نہیں کر رہے، وہ شاید انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جو 1.5 ارب مسلمان ہیں شاید کہیں پر غیرت یہاں پر جاگے گی، اور یہ جو دولت کی ہوس میں پوری دنیا میں گھومتے پھر رہے ہیں اور جہاں مٹیریلزم ملتا ہے وہاں سر جھکا دیتے ہیں، کبھی تو ان کی حیثیت بدلے گی، کبھی تو ان کے اندر تھوڑی سی حمیت جاگے گی، غیرت جاگے گی، کیونکہ اکیلے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے. فلسطینی سے ایکسپیکٹ کرنا کہ ان کا کتنا انتظار رہے گا، شاید فی الحال لگتا یہ ہے کہ ان کا انتظار طویل ہے. لیکن آپ کسی فلسطینی سے، جلال صاحب بھی موجود ہیں اور میں بہت ساری پوڈ کاسٹ کر چکا ہوں، جب آپ ان سے بات کرتے ہیں نا تو لٹرلی انسان کو اپنے اوپر ایک سوال دل کرتا ہے کہ اپنے آپ سے سوال پوچھیں، اور خاص طور پر یہ سوال پوچھیں کہ کتنی کلیئر ویژن ہے. جب میں بات کرتا ہوں فلسطینی دوستوں سے، وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ جب یہ غازب یہ اس علاقے کو چھوڑ کر جائیں گے، اور ہم جو باہر بیٹھے ہوئے، ہم جو غیر فلسطینی ہیں، ہم وہ سوچ کر کہتے ہیں پتہ نہیں کیسے ہوگا، پریکٹیکلی کیسے پاسبل ہوگا. یہ پریکٹیکلٹی کی نہیں ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ جو ڈائریکشن ہے جو لینے کی ضرورت ہے وہ ایمان کی ڈائریکشن ہے، اور ہم اس ڈائریکشن میں فیل ہوتے جا رہے ہیں. مجھے یقین ہے ہر فلسطینی کی طرح مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ دن جلد آئے گا جب یہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوگی. جو ایک چند مٹھی بھر زائنسٹ کے آگے پورے کے پورے علاقے کو سرنڈر کر دیا گیا، جب برٹن نے اٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس معاملے کو 2 ملکوں میں، 2 ریاستوں میں یا 2 قوموں میں نہیں بانٹیں گے، ہم اسے اٹھا کر یونائٹڈ نیشنز لے کر جائیں گے. اور جب یونائٹڈ نیشنز نے احمقانہ فیصلہ کیا کہ 2 ریاستوں میں بانٹ دیا جائے جہاں پر ایک مٹھی بھر لوگ ہیں اور دوسری طرف ایک ہیوج پاپولیشن ہے، تو غلطیاں اور غلط فیصلے کسی نے مجبورن نہیں کیے، یہ سارے غلط فیصلے سوچی سمجھی پلاننگ کے ساتھ کیے گئے. لہٰذا مسلمان کا جاگنا ضروری ہے. فلسطینیوں کو سلام ہے جو آج تک سرنڈر کیے بغیر کھڑے ہیں، اپنے لیے کھڑے ہیں، امت کے لیے کھڑے ہیں. لیکن شاید آج جو جاگنے کی ضرورت ہے وہ باقی مسلمانوں کو ہے. اس میں کتنا وقت لگے گا وہ میں کچھ صحیح نہیں کہہ سکتا، کیونکہ انفارچونیٹلی ان کو دیکھ کر افسوس زیادہ ہوتا ہے. جی عبداللہ حمید گل صاحب، جنرل حمید گل مرحوم اکثر بات کیا کرتے فلسطین کے قضیے کی. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا اللیگل چائلڈ آف دا ویسٹ، یہ عربوں کی پیٹھ میں، مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا گیا. تو وہ خنجر پیوست در پیوست ہوتا جا رہا ہے مسلمانوں کے سینے میں. کیا مسلمانوں کو ابھی تک اس کی تکلیف کی شدت کا احساس نہیں ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو اور دونوں مہمانوں کو، ناظرین کو السلام علیکم. جلال صاحب تو خیر ایک بہت ہی زبردست آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ کا بھی شکریہ جو آپ جلال صاحب کو موقع دیتے ہیں کہ کم از کم فلسطین کے لب تو آزاد ہیں، اور میرے خیال میں یہ لب آزاد رہیں گے. جلال صاحب اور ان کے جو قوم ہے انشاءاللہ وہ شکست کے لیے نہیں بنے ہوئے، ان کو فتح ہی ملنی ہے، اور اس کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ حاصل ہو کے رہے گی. اس میں ٹائم فریم جو ہوتا ہے وہ میٹر نہیں کرتا، اس میں اصول میٹر کرتا ہے. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے یوم نکبہ کا اور فلسطین کے مسئلے کا، آج جس کو 1948 میں دبا دیا گیا تھا
اور اس کے بعد ایک عرصہ تک اس کو دبائے رکھا. 2023 7 اکتوبر کے بعد وہ ایسا کھلر کے سامنے آیا ہے, نکھر کے سامنے آیا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ اب پوری دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ زیادتی ظلم زیادہ دیر چلنے نہیں لگا. جو یورپ پہلے مدد کیا کرتا تھا اسرائیل کی, آج وہی یورپ یہ کہہ رہا ہے کہ بطور ایسوسیٹ ممبر یورپین یونین اس کو نکال دیا جائے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سینچیز کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ان کا اٹلی کے ساتھ ڈیل تھی, وہ ڈیفنس ڈیل, وہ ختم ہو گئی. اور جارجیو میلونی جو ان کی وزیر اعظم ہے, کون ہے؟ یہ خاتون وزیر اعظم ہے. اب آپ یہ دیکھیے, پھر پوری دنیا کے اندر لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے. یہ تمام چیزیں مجھے تو ایک پیراڈائم شفٹ کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. خود امریکہ کے اندر آپ دیکھیے کہ آج جو مضبوط کرتے تھے فلسطین کے موقف کو, اور جو وہاں کہتے تھے کہ جناب ہمیں وہاں ان کی آزادی چاہیے ہے, یہاں فلسطینیوں کا رائٹ ہے, وہ جو 7 سے 8 لاکھ لوگ جن کو اپنے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا جبراً, ان کے اوپر تشدد کیا گیا اور آج تک تشدد کیا جا رہا ہے, ان کے لیے جو ریاست ایران کھڑی ہوئی, اس کے اوپر آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اس کے اوپر 2 سپر پاوروں نے مل کر حملہ کیا, اور خدائی معجزے ہمارے سامنے آ گئے کہ 2 نیوکلیئر پاور حملہ کرتی ہیں ایک نان نیوکلیئر کے اوپر, اور اللہ اس کو جو ہے وہ بچا لیتا ہے, بلکہ زیادہ اپر ہینڈ دیتا ہے. تو یہ جو اب مسئلہ ہے فلسطین کا, یہ قریب ہو رہا ہے. اس دوران میں بہت سارے کمزور ایمان والے ممالک, انہوں نے جا کے اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا, انہوں نے جا کے اسرائیل کے ساتھ پینگیں بھی بڑھا لی. مجھے غم اس بات کا نہیں ہے, غم اس بات کا ہے کہ جب فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا تھا, جب بچوں کے شہادتیں ہو رہی تھیں, عورتوں اور آدمیوں کو بے دردی سے جو ہے تہ و تیغ کیا جا رہا تھا, اس ٹائم کے اوپر کسی نے سفارتی تعلقات بھی اپنے توڑنے کے لیے تیار نہ تھے. تو کوئی بات نہیں, آپ سزا تو بھگتیں گے, اور سزا بھگت رہے ہیں, اور یہ ہو کے رہے گا. کیونکہ جب آپ ظلم کا ساتھ دیتے ہیں کسی بھی انداز میں, تو آپ جو ہے وہ اس میں شریک جرم ہوتے ہیں. However, آپ دیکھ لیجئے, آپ کے ساتھ پروگرام میں جلال صاحب کے ساتھ میں نے یہ گزارش کی تھی ایک دفعہ کہ یہ جو فلسطین کے اوپر خاموشی ہے, یہ پورے امت اسلامیہ کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بن جائے گی, اور یہ پورا خطہ جھلس جائے گا. آپ دیکھ لیں کہ 2 سال کے اندر, 3 سال کے اندر یہ خطہ اب جھلس رہا ہے, اور یہ جھلستا رہے گا جب تک کہ اسرائیل کی ناجائز ریاست کو نکیل نہیں ڈالی جائے گی. اور یہ نکیل ڈالنے والے کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وہ بنائی ہوئی ابابیلیں جائیں گی, جس کا انسان بظاہر تو وہ ابابیلیں چھوٹی نظر آتی ہیں, لیکن وہ پھر کاشف معقول کر دیتی ہیں, وہ کھایا ہوا بش بنا دیتی ہیں. اس لیے مجھے نقبہ کی آزادی اور یہ جو یوم نقبہ اور فلسطین کی آزادی انشاءاللہ تعالیٰ میں قریب دیکھ رہا ہوں. اچھا, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ابابیل میزائل کی طرف تو اشارہ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ بھی ہے. جی, ابابیل میزائل ہمارے پاس بھی ہے نا. ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے, ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے, اور نہ فکر کریں آپ. ناظرین, وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. جلال بھائی, عبداللہ بھائی کہہ رہے ہیں فکر نہ کریں, بہت کچھ ہے ہمارے پاس. یوم نقبہ پاکستان میں جمعہ کو بھی ریلیاں ہوئی, آپ نے کل دیکھا, سیمینارز ہوئے, عوام کی حد تک ریاست کی جو یکجہتی ہمارے ساتھ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یوم نقبہ, جبری بے دخلیاں, آج بھی چابی آپ کے پاس میں دیکھ رہا ہوں لیے پھر رہے ہیں, تو تالا کب کھلے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کو بھی شکریہ, سعد نذیر صاحب کو بھی بہت شکریہ, اور میرا بھائی, پیارا بھائی, خوبصورت بھائی عبداللہ گل, اور ان کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. امتنان صاحب کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ غیرت مند لوگ ہیں جو ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں غزہ کے لیے, فلسطین کے لیے. آج سب سے پہلے بات تو آپ نے سوال کیا کب تک, اور کہا تک کہ میں کہوں گا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. واہ. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرام میں تھے تو فرمایا تھا وَلَا تَحْزَن إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا.
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. آپ لوگوں کو سوالات کا جواب آپ کو قرآن پاک میں اور حدیث میں ملے گا. بے شک. فلسطینی عوام کے اندر یہ ہمت، یہ جرات، یا صبر، یا استقامت، یا یہ ہر چیز، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ ایمان سے آئے ہیں. ہم کوئی خدائی مخلوق نہیں ہے، ہم عام انسان آپ کی طرح ہے، لیکن ہمارے اندر جو استقامت ہے، ہمارے اندر جو صبر ہے، وہاں سے آیا، اللہ کی طرف سے ہے، ہمارے ایمان کی طاقت سے آیا سر. کیونکہ ہم بچپن سے ایمان سیکھتے آئے ہیں. ہمارے جس طرح میں ابھی بھی آج مورخہ 15 مئی 2015 ابھی بھی میں اپنے دونوں بیٹوں کو شہید ہونے کے لیے تیار کر رہا ہوں، یوسف اور محمود. ہم ایسے ہی قوم ہے. تو اس لیے کہ یہ کوئی حیرت نہ کرے کہ ہمارے اندر استقامت کیوں ہے. عبداللہ بھائی آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. وعلیکم السلام سر. ہمارا بھی سلام. وعلیکم السلام سر. دیکھیے اگر ہمارے اندر یہ استقامت نہ ہوتی، اور آج یہ چیز جو آپ کا سامنے بیٹھے، میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے خاندان میں سے 319 لوگ شہید ہوئے، اور میرے اس وقت بہن اور بھائی ہے 9، ان کے بچے سمیت 40 کے قریب وہ خیموں میں غزہ خان یونس میں، ٹھیک ہے، اور آدھا زخمی بھی ہے. تو میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ میرا رب، اے اللہ مجھے بھی شہادت نصیب فرمائے، میرا اولاد کو بھی شہادت نصیب فرمائے، میرے اولاد کو بھی شہادت نصیب فرمائے. ہم شہادت کے لیے بیدہ ہوئے سر. یوم النکبہ کی بات آ گئی ہے. اب میں یوم النکبہ کے میں مختصر کرنا چاہتا ہوں. صاحب یوم النکبہ، نکبہ کا لفظ کیا ہے؟ نکبہ کا معنی کئی معنی ہے، لیکن سب سے نزدیک معنی اس کا اردو میں مصیبت. ٹھیک ہے. نکبہ کا مطلب یعنی مصیبت، المیہ، سانحہ عظیم، تباہی وغیرہ، کئی اس کی چیزیں، قیامت کبریٰ، کئی چیزیں. یہ جو یوم النکبہ ہے، آپ کیوں سمجھتے کہ یوم النکبہ یہ فلسطینیوں کے لیے صرف نہیں ہے سر، یہ آپ کے بھی ہے. ہر مسلمان کا 15 تاریخ یوم النکبہ ہے. بے شک. ہر غیرت مند مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے یہ یوم النکبہ ہے. یہ مصیبت کا دن ہے، صرف فلسطینیوں کے لیے نہیں ہے. یہ وہ دن ہے جب یہ ناسور کینسر، اسلام کا دشمن اسرائیل قائم ہوا. یہ وہ دن ہے جب ہمارے مسلمانوں کو اور عرب کو شکست ہوئی ہے. یہ وہ دن ہے جب مسجد الاقصی قبلہ اول مسلمانوں کا بے حرمتی ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ وہ دن ہے جب ہمارے دین پر حملہ کیا گیا ہے. تو اس لیے یہ نہ سمجھے کہ یوم النکبہ صرف فلسطینیوں کے لیے ہے، آپ کے لیے بھی ہے. یعنی اگر آپ میرے ساتھ ہمدردی کرو گے، نہ کرے آپ. کیونکہ ہم نے یوم النکبہ کے لیے آج تک کر رہے ہیں. آج تک دیکھیں آپ کے کمرے کے سامنے ہم یہی لے کے گھومتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی ہے جو میں اسپیشلی لے کے آیا ہوں. یہ فلسطین ہے، یہ ہمارے دل میں رہے گا اور اس کے لیے ہم کرتے رہیں گے. اس لیے یوم النکبہ پر آپ لوگ فلسطینیوں پہ نہ روئیے، آپ اپنے اوپر روئے. یوم النکبہ کو ہو گیا 78 سال ہو گیا نا، میرے خیال میں 1978 سال ہے. 78 سال سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے سرخرو ہے. لیکن یوم النکبہ کے متعلق آپ کے حکمران، مسلمان کے حکمران، آپ سے ڈاکٹر عمر ریاض صاحب سے، جناب محترم عبداللہ گل بھائی سے، جناب محترم امتنان بھائی سے، اب سب مسلمان سے پوچھ لیا جائے گا یوم النکبہ میں جو مسلمانوں پر قیامت ہوئی ہے، اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا وہ آپ جواب دیں. ہم نے جواب دی. آج تک ہمارے لیے تو ڈیلی یوم النکبہ ہے، ہمارے لیے بھی ڈیلی یوم النکبہ. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ جس دن میرا بیٹا میرے سامنے شہید ہوتا ہے، کہ وہ میرے لیے یوم النکبہ نہیں ہے؟ جس دن میں اپنا بچہ کو ملبہ کے نیچے سے 4 ٹکڑے میں نکالتا ہوں، کیا وہ میرے لیے اس یوم النکبہ نہیں ہے؟ جس دن میرا باپ، میں چھوٹا بچہ ہوں مثال، میرا ماں باپ سب کچھ شہید ہو جاتے ہیں، کیا وہ میرے لیے یوم النکبہ نہیں ہے؟ یوم النکبہ ہمارے لیے فلسطینیوں کے لیے ڈیلی ہے، روز ہمارے لیے یوم مصیبت ہے، صرف ایک دن کا نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ ان اللہ مع الصابرین، آج نہیں تو کل ایک دن ضرور آئے گا. اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا ہے. یہ اللہ ہے سر.
یہ وہ مسلمان حکمران نہیں ہے، وہ جو وعدہ کیا ہے پورا کرے گا، اور انشاءاللہ تا قیامت، جب تک مسجد الاقصی، جب تک ہمارے مقدس سرزمین اس ناپاک، اس خبیث اسرائیل سے آزاد نہیں ہوتا، ہم انشاءاللہ ہم اپنے بچے، ہم خود اور اپنے بچوں کو شہید پیش کرتے رہیں گے۔ جی امتنان بھائی، جذبات آپ نے سنے، ظاہر ہے یہ دل کی بات ہے، جو سہتا ہے اسے ہی پتہ ہوتا ہے۔ یہ یوم نکبہ ہر مسلمان کے لیے ہے، قدس اور فلسطین کی سرزمین مقدس سرزمین ہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمان کے فرشتے یہاں پہ پر بچھائے ہوئے ہیں، پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ یوم محشر کی سرزمین، بڑی نسبتیں ہیں عسقلان کی، امام عسقلانی کے ساتھ، غزہ ہاشم حضور کے پردادا کے ساتھ، تو مسلمان کہیں بھلا بیٹھے ہیں، پھر جواب کیا دینا پڑے گا؟ جلال صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پھر کیا جواب دے گی امت؟ جناب، سب سے پہلے تو جلال بھائی کو ساتھ سلام، ان کی عظمت کو ساتھ سلام، ان کے الفاظ کو ساتھ سلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا زور قلم، زور بازو، زور گویائی بڑھائے۔ بہت خوبصورت بات کی، اور کاش یہ جذبہ سب کے اندر موجود ہو۔ مسئلہ مسلمان کا تو ہے یہ ڈاکٹر صاحب، وہ کہتے ہیں نا شاعر کہ مسلمانوں کی طرح دفعتاً پرجوش ہو جانا، پھر اس کے بعد صدیوں کے لیے خاموش ہو جانا۔ تو اب یہ جب سے آپ 7 اکتوبر کے بعد سے واقعات دیکھ رہے ہیں، تمام امت مسلمہ جاگ تو چکی ہے، لیکن جاگنے کے بعد ذرا ہینٹا وائرس آیا، ذرا کوئی ایران کی کہانی آئی، ذرا کچھ اور خبروں میں چلنا شروع ہوا تو سب کچھ بھلا بیٹھتے ہیں۔ سو بڑی گولڈ فش والی میموری انفارچونیٹلی امت مسلمہ کی اس وقت ہو چکی ہے۔ تو یہ جذباتی تو ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس پلان آف ایکشن کبھی نہیں ہوتا، تو یہ کچھ سوچتے نہیں ہے کہ ہم نے کرنا ہے تو کرنا کیا ہے، اور ہم ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اپنے لیڈرز کے پیچھے۔ میں اکثر دوستوں کو یہ بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جی اس ملک میں ہمارے ہاں پارلیمنٹ بھی ہے، ہمارے ہاں سینٹ بھی ہے، ہمارے ہاں پروونشل اسمبلیز بھی ہیں، کچھ جگہوں پہ آپ کو بلدیاتی الیکشن بھی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، یونین کاؤنسل کے الیکشن ہو رہے ہوں گے ایٹ اے ٹائم۔ اس بات کو قطع نظر اس بات سے کہ کون الیکشن جیتا، چاہے وہ یونین کاؤنسل کا الیکشن ہی کیوں نہیں تھا، اس بات سے قطع نظر اس ملک میں ہر لمحے 8 سے 12 ہزار لوگ موجود ہوتے ہیں جو خواب دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ میں آنے کا اور ایک دن پرائم منسٹر بننے کا، چاہے وہ یونین کاؤنسل کا لیڈر ہی کیوں نہیں یا ایم پی اے کیوں نہیں ہے، وہ بھی پرائم منسٹر بننے کا خواب دیکھتے ہیں، اور خواب دیکھنے میں تو کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ سو آج اس ملک میں 8,000 10,000 12,000 لوگ ہر وقت تیار ہیں لیڈرشپ کے لیے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ کے لیے تو چین موجود ہے، لیکن مفکر کوئی موجود نہیں ہے جو ڈائریکشن دے سکے کہ اس قوم کو لے کر کیسے چلنا ہے۔ آج اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو دیکھتے ہیں، آج بھی ہنٹنگٹن کا بنایا ہوا فارمولا چل رہا ہے، پچھلے 40 سال سے اسی پر پیرا ہے، عمل پیرا ہے، اور اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں، اور ہم نے اپنی سوچ کو بند کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ کہا ہے، کیا تم غور اور فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو؟ کسی ایک مسلمان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو پوری اکائی ایک ہے جسم کی، پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں نہیں، یہ تو کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے، یہ بہت ہوا تو یہ عربوں کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اتنے چھوٹے چھوٹے سائلوز میں بٹ گئے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو سائلوز میں بانٹا گیا، آپ کو امت بننے سے پہلے آپ کو ملوکیت دے دی گئی، آپ نے اپنے اپنے ملک پکڑے اور اپنی ریاست کو، اپنی زمین باندھنا شروع کر دیا، اور اس زمین کی اہمیت بڑھا دی۔ تو آج آپ کو خطوں میں بانٹ دیا گیا ہے، اور ہم اپنے ملک سے بڑا کوئی کسی اور کانسیپٹ کو سوچتے نہیں۔ اقبال نے کتنا اس پر کہا تھا کہ وطن کے حوالے سے کہ جو پیرہن استا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنے اپنے ملک بانٹ دیے، ملک بانٹنے کے بعد خلافت چھوڑ دی، ہم نے امت چھوڑ دی، تو آج ہمارے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ جی آپ کا پوائنٹ آ گیا، یا وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ عبداللہ بھائی، خلافت چھوڑ دی، امت چھوڑ دی، جلال بھائی کا بھی یہی درد ہے، نیشن سٹیٹس میں تقسیم ہو گئے، کہ امید کی کرن نظر آتی ہے کہ ملٹری کوآڈ جو مسلم ورلڈ کا بننے جا رہا ہے، پاکستان، سعودیہ، ڈیفنس پیکٹ، باقی لوگ بھی، کوئی ہوش کے ناخن عرب ورلڈ بھی لے گی کہ ہماری بقا ہو، قدس کی آزادی ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی دونوں نے بڑی اچھی گفتگو کی، اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر جلال صاحب کا جو جذبہ ہے، جو ان کا ایمان ہے، اس سے آپ کو کہیں بھی کمزوری کی کوئی آپ کو محسوس ہوئی؟
تو نہیں کمزوری تو محسوس نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جذبہ وہاں موجود ہے, اور پاکستان میں بھی جب لوگ باہر نکلتے ہیں, دنیا میں نکلتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے جذبہ ہے, ایک ٹائیڈ ہے, ایک لہر ہے, تبدیل ہو رہی ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اگر ہم ذرا موازنہ کر لیں تو یہ تمام اسلامی ممالک جو بنے, ٹھیک ہے بعد میں ان کا جو کردار رہا وہ اس کو چھوڑ دیں, لیکن جب سے اسرائیل کی ریاست ناجائز بنی اور اس کے بعد سے آپ دیکھیے کہ کیسے اپنی فوجوں کو اسرائیل کے خلاف انہوں نے مضبوط کرنا شروع کر دیا. پھر ہمیں سینائی وار بھی یاد ہے جو کہ ہوئی تھی درمیان میں مصر کی, لیکن سینائی وار کے اندر جو طاقت تھی وہ توازن ٹھیک نہیں رہا, اور امریکہ نے اور یورپ نے جس طرح سے مدد کی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کی مدد سے اسرائیل کو تقویت پہنچی اور دن بدن وہ پھیلتا گیا. لیکن اس سے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ اتحاد کیا ہے, دفاعی معاہدہ کیا ہے, اس نے کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اس کو تو اتحاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو سعودی عرب کے پاس آلریڈی امریکہ کا ڈیفنس میکنزم موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ F-35, وہ امریکن ٹیکنالوجی جو اسرائیل کے خلاف نہیں استعمال ہو سکتی, اس کے لیے کوئی اور ٹیکنالوجی, اس کے لیے کوئی اور پارٹنر چاہیے, کیونکہ اسرائیل نے گریٹر اسرائیل کے ذریعے تمام عرب دنیا کو تھریٹن کیا ہوا ہے. یہ ایک بات ہے. اب آپ باقی ممالک کو بھی دیکھ لیں کہ تمام کی پالیسی جو ہے بنیادی وہ تو اسرائیل کے حوالے سے ہی شروع ہوئی تھی. جب پرانی پالیسی کو نکالیں اور نئی پالیسی کو تو اس میں فرق آتا ہے, لیکن جو پرانی اوریجنل پالیسی ہے پاکستان کی دیکھ لیں کہ ہم نے کہا تھا کہ تم ایک ناجائز ریاست ہو. یہ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے اور ہم اپنی بات کے اوپر قائم ہیں. یہ بتائیے کہ بھارت کو تو ہم نے اتنے جو شاہین 3 میسائل ہے وہ تو بھارت کے لیے ہے ہی نہیں میرے بھائی. تو ہم نے وہ کس کے لیے بنایا ہے؟ اور کیا پاکستان کی سٹیٹڈ پالیسی نہیں ہے کہ اگر تم ہم پر حملہ کرو گے کہیں سے بھی تو ہم 2 ریاستوں کو اڑا دیں گے؟ دونوں جو تنہائی کا شکار ہیں, یہودیوں کے پاس اسرائیل کے علاوہ ملک نہیں, اور ادھر ہندوؤں کے پاس ہندوستان کے علاوہ ملک موجود نہیں ہے. تو یہ آپ ایسا نہ کریں. اور یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات کہ پاکستان نے ماضی کے اندر بھی ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ کام کیے ہوئے ہیں. اور آپ کو یاد ہی ہوگا کہ سیریا جنگ کے اندر پاکستانی ایئر فورس کا اسرائیل کے ساتھ جو سلوک تھا وہ اسرائیل کبھی بھولا نہیں ہے. اور آج جو اسرائیل پاکستان کو ٹیگ کرتا ہے, آپ نے پوچھا کہ ہمارے پاس کیا میسائل ہیں, کیا چیزیں ہیں, اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ تمام کے تمام ان کے جو وزرائے اعظم ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے ہمیں خطرہ ہے, تو کوئی وجہ تو ہوگی نا. یہ بھی آپ دیکھیں کہ وہاں جب مسجد اقصی کے اندر نعرے لگتے ہیں تو کہا جاتا ہے اے پاکستانی قوم, اے پاکستانی لوگوں, تم کہاں ہو, ہماری مدد کو کب آؤ گے. یہ بات وہ کہتے ہیں. حالانکہ عالم اسلام میں 56 اور ملک بیٹھے میں ہیں, لیکن پاکستان کا نام آتا ہے. اور پاکستان کا کردار ابھی یہ رہا کہ یہ جو جنگ بندی کے اندر آپ دیکھیں کہ 3 فریقین میں سے ہم نے 2 کے ساتھ ٹوٹل بات کی, ایران اور امریکہ سے, اور مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینک دیا اسرائیل کو. آپ دیکھیں اس کو ہم نے شامل ہی نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے کہ ابھی پرسوں جو بیان دیا نیتن یاہو نے, وہ یہ کہا کہ جناب پاکستان کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں. یہ چین سائیکل ہے. میں اپنی آخری بات کر کے, یہ چین سائیکل ہے, ایک پینڈلم ہے. ایک جب آپ دیکھیں نا جس طرح سے گھڑیال ہوتا ہے, اس کی گھنٹی وہ ادھر وہ ایک سائیڈ پہ جاتا ہے, پھر وہ دوسری سائیڈ پہ آتا ہے. تو ابھی یہ دوسری سائیڈ پہ آنا شروع ہو چکا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر اب اسرائیل کا بھانڈا بری طرح سے پھوٹا ہے, ہندوستان کا بھانڈا پھوٹا ہے. ہاں, اب ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے, ہمیں اتفاق کی ضرورت ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بن گوریاں کینال کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے, جو ریڈ سی کو میڈیٹرینین سی سے ملاتی ہے, اور یہ اسرائیل سے گزرتی ہے. وہ کیا نام ہے, نیو
डेजर्ट से। अब ये तमाम का तमाम काम जो है ये इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ से एक रास्ता बनाया जाए ताकि मुआशी इस्तेहकाम इसराइल को पहुंचे, और इसराइल के लिए पहली दफा अमेरिका के अंदर एंटी वोटिंग इसराइल की शुरू हो गई है। हथियार बंदिश के लिए यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि इस मुल्क को हथियार मत कोई दे। आप ये देखें, ये बहुत बड़ी फर्क आ रहा है। आप देखेंगे कि दुनिया अब वो नहीं रहेगी, ये याद रखिए। अच्छा अब्दुल्ला भाई, इसी के साथ एक कमेंट चाहूँगा आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए इसी पे। आपने कहा बिन गोरियान एयरपोर्ट है वहाँ पे, और अहादीस में लिखा हुआ है कि बाबे लुद पे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। गूगल मैप चेक कर लें, बाबे लुद अब बिन गोरियान एयरपोर्ट बन चुका है। तो कहीं वो यहूदियों ने अहादीस के मुताबिक अपनी काउंटर स्ट्रैटेजी तो नहीं बना ली कि B2B के ज़रिए दज्जाल को फरार करवाने की राह हमवार करें? कर लेना जी, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो ये तो कोई बात नहीं है, वो कर लें जो भी करना चाहते हैं। आप देखें, आप ये क्यों नहीं देखते कि दुनिया का बेस्ट डिफेंस सिस्टम जो आयरन डोम था, डेविड स्लिंग सिस्टम था, थॉड मिसाइल था, टेक्नोलॉजी थी, क्या हुआ उसका? क्या फेलियर हुआ? तैरन अबाबील जो देखें, आप गौर करें कि ये काफे माकूल कैसे बन रहे हैं, कोई तो वजह है। अल्लाह ने उस जमाने में दिखाया, अल्लाह ने इस जमाने में भी दिखाया। सिर्फ समझने वाले के लिए अपनी आंखें और कान खोलना चाहिए। कुरान के अंदर तमाम वाज़े इशारे मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया की मजबूत तरीन ताकत अमेरिका आज सुपर पावर का स्टेटस खो गई है इस वजह से, क्योंकि उसने नाजायज रियासत का साथ दिया। बिल्कुल सही। देखें कि मुसलमानों का इत्तेहाद हम नहीं बना रहे, जिस तरह अभी इम्तिनान साहब ने कहा हम नहीं बना रहे, ये खुद बन रहा है, खुद अल्लाह की मदद से। बिल्कुल, तो वो बनेगा। मैं आता हूँ। जलाल भाई ये बताएं, वो कह रहे इत्तेहाद बन रहा है और हमारे मिसाइलों का भी हदफ शाहीन का कहीं और भी है, फिर कास्फ़ माकूल, खाया हुआ भूसा। जब मैं ये किताब है मेरे पास, यहूदियों की साजिशें देखता हूँ, 70 से ज़्यादा अंबिया के कातिल हैंगे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़ाकरात के लिए मदीने बुलाया, पहाड़ी के नीचे बिठाया, और पीछे एक बंदा था जिसने कहा जब बैठेंगे आप तशरीफ़ फरमाओगे तो चट्टान या पत्थर करके तो आपको शहीद कर दिया जाए। तो अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, तो आप वहाँ से सरकार तशरीफ़ ले गए। तो ये काब बिन अशरफ हो, लबीद बिन आसम हो, हिस्ट्री में कोई जादू कर रहा है, कोई हुजूर के कत्ल की साजिशें कर रहा है, जिन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ असैसिनेशन अटेम्प्ट्स की, उस कौम पे तो कोई भरोसा नहीं हो सकता। मुसलमानों को ये हिस्ट्री क्यों नहीं याद आती? ये तो मुसलमान से पूछ ले। ये मुसलमान से पूछ लेना, हमें तो याद है, फ़लस्तीनी को तो याद है सर। आपको याद है? अल्हम्दुलिल्लाह हमें याद है। हम तो ये समझते और यही मानते कि ये सिर्फ हमारा दुश्मन नहीं है। इसराइल नाजायज़, अव्वल तो इसराइल का नाम मैं लेना पसंद नहीं करता। ये नाजायज़, नासूर, ये कैंसर, अव्वल तो ये अल्लाह के दुश्मन है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है, अंबिया किराम की भी दुश्मन है, हमारा दीन का भी दुश्मन है, आपके पाकिस्तान की भी दुश्मन है। ये तो हम समझते, इसलिए तो हम लड़ रहे हैं ना इनसे। यहिया का सर काट के तश्त में रखा, ज़करिया अलैहिस्सलाम के जिस्म के टुकड़े की आरे से चीरा। सर इसलिए तो हम मुज़ाहमतें कर रहे हैं सर, इसलिए तो हमारा कत्ल। जी अब्दुल्ला भाई, इंसानियत के दुश्मन है। इंसानियत बिल्कुल सर। इस्लाम भी, अगर अब मैंने इस्लाम का लफ्ज़ किया ना, तो इस्लाम के अंदर भी इंसानियत आ जाती है, क्योंकि हमारा इंसानियत का जो सबसे बड़ा अलमदार वो इस्लाम है। इस्लाम के अंदर भी इंसानियत आती। देखिए, इसलिए तो हम इनसे मुज़ाहमत कर रहे सर 78 साल से। 78 साल से किसने कहा? हम तो जब से सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई है, जब से ये तहरीक सहीयूनी तहरीक खिलाफत ख़त्म हुई, मतलब वही खिलाफत ख़त्म हुई है, और इनकी जो ज़ियनिस्ट तहरीक है सहीयूनी शुरू हुआ, जब से हमारा कत्लेआम हुआ। और बदकिस्मती से ये तो चले, इस मुनासबत से आज मैं ये भी बताते चलूँ आपको, बदकिस्मती से हमारे बहुत से अरब और उम्मत मुस्लिम में से ऐसे ममालिक के ऐसे लोग भी हैं, ऐसे नादान लोग हैं जो कहते जनाब अभी जो भी हो रहा है गज़ा के अंदर कत्लेआम गज़ा का है, वो इसके पीछे हमास है, हमास ने गलती की है। माजरत में बड़ा एक्सप्लेन के साथ करना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। हमास को करना नहीं चाहिए, हमास को अपना ताकत को देखना चाहिए, इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहिए। ये तरह तरह की बातें हमास के ऊपर इल्ज़ाम न लगाया जा रहा। अब मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ,
چلی جی، حماس کا قیام ہوا 1987 میں، حماس نے حملہ کیا ہے 7 اکتوبر 2023۔ چلو سن 2023 میں ہمارے قتل عام شروع ہوا ہے بقول آپ کے، یہ جو الزام لگاتے حماس کے اوپر ہے۔ اچھا جی، اس سے پہلے حماس تو نہیں تھی، اس سے پہلے حماس تو نہیں تھی۔ جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی ہے اس وقت حماس تو نہیں تھی۔ جب یہ یوم النکبہ یہ 1948 میں تو حماس بھی نہیں تھی، اس لیے ہمارے قتل عام آج سے تو نہیں ہے، ہمارے قتل عام چل رہے نہیں، ہیں۔ حماس پہ الزام کا جواب تو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب الفتن ہے، کہ ایک گروہ جو قیامت تک اقامت دین کے لیے لڑتا رہے گا القدس کی سراؤنڈنگز میں ہو۔ یو نو ویری ویل، میں حماس کا کوئی کارکن نہیں ہوں۔ لیکن وہ گروہ کون سا ہے، وہاں کون لڑ رہا ہے؟ وہی غزہ نا، غزہ کے لوگ، یہ حماس۔ میں نہ حماس کا کارکن ہوں نہ عہدیدار ہوں، لیکن بطور ایک فلسطینی ہے، غیرت مند فلسطینی ہے، اس لیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے فخر ہے، جبکہ مجھے بڑے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، مجھے فخر ہے کہ میں اس جنگ میں، پچھلی جنگ میں حماس کا اور مجاہدین کا میں حمایت کرتا ہوں۔ آخری پیغام جھنڈا بھی آپ کے میں پاس۔ آج اس دن کی مناسبت سے میں سنو نیوز کے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو ہے غم کا دن ہے، لیکن جو مجھ پر فرض بنتا ہے بطور غزہ کے عوام کا آواز ہوں یہاں پہ، الحمدللہ آج میں میری طرف سے سعد نذیر صاحب کو اور سنو نیوز کو میری طرف سے یہ تحفہ پیش میں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فلسطین کا جھنڈا ہے، رومال ہے ہمارا، یہ یوم النکبہ کا جو یہ میں ابھی پہن لیتا ہوں۔ سر بیل لیجیے، اور سعد نذیر صاحب کو غزہ کی فلسطین کی عوام کی طرف سے سلام ہماری طرف سے کہ انہوں نے سنو نیوز نے، میں نے تو سرچ کیا سر، میں نے سرچ کیا، میری ٹیم نے بھی سرچ کیا، سب سے زیادہ جس نے کوریج کیا ہے غزہ کے جنگ کو وہ ہے سنو نیوز۔ سنو، بہت شکریہ جلال الفرا صاحب، عبداللہ امیر گل صاحب، امتنان بھائی۔ سنو نیوز نے اپنا فرض ادا کیا، جلال الفرا صاحب نے ایک پرچم، جھنڈا فلسطین کا، القدس کا، بیت المقدس کی نشانی یہ اس کو اور سعد نذیر صاحب کو پیش کیا ہے۔ ہمارا فرض ہے، ہم آپ کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے، یوم نکبہ کے حوالے سے آج بھی کھڑے ہیں اور قیامت تک کھڑے رہیں گے۔ فلسطینیوں کا درد امت کا درد ہے، خلافت کا درد ہے، اس کے احیاء کے لیے ہم ہر محاذ پر آپ کے ساتھ ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز باسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔